बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के इस वक्त सूरत हाल क्या बनाकर रख दी गई है, इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। पहले बुशरा बीबी की एक स्टेटमेंट पर एक बड़ा शोर मचा हुआ है, उसके बारे में चंद मारूजात आपकी खिदमत में पेश करूंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि ये हकीकत में है क्या। सबसे पहला जो नुक्ता जिस पर मैं जोर दूंगा वो ये है कि जिस मौजू पे इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू ना करती तो ज्यादा बेहतर होता। हालांकि उनकी नीयत में कोई नेगेटिविटी नहीं थी, सादा घरेलू खातून है, लेकिन सियासत ये तो बड़ा पुरकार मैदान है। इसमें तो सबसे बड़ा फन ये है कि आपको इल्म होना चाहिए कि क्या नहीं कहना, और वो कुछ कह दिया गया जिसकी जरूरत नहीं थी, जिसकी कोई रेलिवेंसी नहीं थी, लेकिन कहा वो सादगी से गया। कोई ऐसी बात नहीं। अब आइए जिस तरह लेकर उड़े हैं, अब जहालतों का एक मंजर आपको दिखाता हूं। आज एक तकरीब के अंदर जहां वजीर आजम तो कहना पड़ता है, लेकिन इसे इन्वर्टेड कामा में समझिए, शहबाज शरीफ, मरजम सफदर, हसन इकबाल, अता टट्टर और इस कुमाश के 5-7 लोग बैठे हुए, और अफसोस कि मेरा दोस्त परवेज रशीद भी वहां फंस कर बैठा हुआ था। अच्छा नहीं लगता जब ऐसे बदकुमाश और बदमुआशों में एक शरीफ आदमी भी बैठा हो। एक दिल से हुक सी उठती है उसे देखकर, पता नहीं क्या मजबूरी है। बहरहाल वहां जो बगलें बजाई जा रही थी वो ये थी, वो लिखकर परवेज रशीद ने दिया था, क्योंकि जब वो जुमले बोल रहा था शहबाज शरीफ, तो परवेज रशीद, मैं तो समझता हूँ, वो ऐसे देख रहा था, खुश हो रहा था कि मेरे जो जुमले मैंने इसके मुंह में डाले हैं शहबाज शरीफ के, इस वक्त वो वही बोल रहा है। तो ये फूले नहीं समा रहे कि पता नहीं कोई बुशरा बीबी ने जो कुछ कहा है, ये कोई स्काई लैब बन के पीटीआई की इस तहरीक पे पड़ेगा जिसका ऐलान या जिसकी कॉल 26 नवंबर की दे रखी है। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। उसकी वजह सुन लीजिए। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के खिलाफ क्या क्या नहीं हुआ। मैं नहीं समझता कि इस दुनिया में कि इसमें कोई शायराना गलू या मुबालगा नहीं। मैं हकायक की बुनियाद पर कह रहा हूं कि मेरे तसव्वुर से विरा गंद फेंका गया है इमरान खान पर। ना बीवी छोड़ी, ना बेटी छोड़ी, ना बहन छोड़ी, ना उसकी प्राइवेसी छोड़ी, ना उसका करैक्टर छोड़, अब पता नहीं क्या क्या कुछ किया गया, ना उसका निकाह छोड़ा। लेकिन देखिए, इज्जत और जिल्लत खुदा की तरफ से। पढ़ता तो मैं हूं, पढ़ता चला रहा, सुनता भी चला रहा हूं। जब पढ़ना नहीं आता था सुनता चला रहा था। लेकिन इमरान खान का मामला देखकर अमली तौर पे मैं इसका कायल हुआ हूं। मुझे शहादत मिली है कि वाकईतन इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। जू जू ये उस पर गंद फेंकते, वो गंद उल्टा इनके लिबास से लेकर इनकी रूह और उनके चेहरों तक को गलीज करता है, मुतफ़्फ़न और बदबूदार करता है। और जिस पर गंद फेंकते हैं, हल्के खुदा के दिल और नजर में उसकी अहमियत, हैसियत और इज्जत मजीद बढ़ती है। पीटीआई को चाहने वालों, इमरान खान को चाहने वालों, एक बात याद रखो, सिर्फ इनकी जहालतों का मजा लो, इनके चेहरों पर खुशी देखो। वो देखो, मैंने कहा हुआ है। हाँ, एक और बात कि ये जिनका मैंने जिक्र किया है, भुट्टी को बुलवाया हुआ था इन्होंने, वो बलोचिस्तान जी नहर निकाल दे जी, इन्होंने कहा जी हम नहर निकाल देंगे जी, पानी जाएगा जी, इंशाल्लाह सैराब हो जाएगा बलोचिस्तान, खेत होंगे। वो एक जाहले मुतलक मुसद्दक मलक 4 जुमले कैसे रुटाया था कि जनाब पानी पानी हयात का मुजब है, पानी फैलेगा, फसलें होंगी, फसलें होंगी, कारोबार होगा, कारोबार होगा, किसान खुशहाल होगा, अनाज मिलेगा। व्हाट आर यू टॉकिंग नॉनसेंस। बलोचिस्तान हाथ से जा रहा है, उधर मुंह करके दिखाओ, तुम्हारा कीमा करके वापस भेज। इतने तपे बैठे हैं वो, और आप जुबैदा खातून की तरह वहां नहर निकालने के लिए जा रहे हो, और ये सारे के सारे लोग हारे हुए। अगर बेहयाई का सिंबल देखना है, इस्तारा देखना है, तो ये शरीफ खानदान को देख रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये ठीक है या गलत है। लोग कहते हैं कि इनका दादा यानी मियां शरीफ का बाप अमृतसर के हीरा मंडी में हार बेचता था, और इनकी बेहयाई देख के तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि वाकई उस बाजार के असरात इन पर अभी तक मौजूद है। कोई हया नहीं, उसे पता है मरियम को कि वो हारी हुई है, और प्यार प्रियंका चोपड़ा की तरह कभी जुबान होंठों पे फेरती है, कभी दुपट्टा सीधा करती है 18 साल की किसी अल्लड़ मुठियार की तरह। और वो तार टटर, उसकी शक्ल देखो,
شکل اللہ کی بنائی ہوئی ہے، خدا مجھے معاف کرے، میرا اللہ گواہ ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہومو سیپین دائرے میں جب انسان نے قدم رکھا ہے اور سیدھا ہو کر وہ چلنا شروع کیا، اس کی شکل انسانوں جیسی ہو گئی ہے۔ اس سے کوئی 20,000 30,000 سال پہلے کی یہ مخلوق لگتا ہے، جب ابھی انسان آدھا جانور اور آدھا انسان بنا تھا۔ اس کی شکل پہ غور کیجیے، ایک ہارا ہوا شخص، وہ حسن اقبال، وہ آپا ہوگی کسی اور، نثار فاطمہ کا بیٹا، رگوں میں وہی خون ہے، رگوں میں سیاسی بے حیائی ہے۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کی ماں کو خود ہم نے دیکھا ہے، سرخی پاؤڈر لگا کے ضیاء الحق کے پاس آس پاس منڈلاتے ہوئے، اور مجلس شورا کی ممبر وہ، اس کا یہ بیٹا ہے، ہارا ہوا ہے، اور چلنے کی ایسے کوشش کرتا ہے کہ جیسے کوئی فلسفی چل رہا ہو، جاہل مطلق آدمی، اور خوش ہو رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے کہہ دیا کہ جناب شریعت ہم مٹانا چاہتے، آپ شریعت لے کر آ رہے ہو۔ تو کیا ہو گیا بھائی؟ کوئی تعلق نہیں، وہاں سے کوئی رد عمل نہیں آئے گا، کوئی نام نہیں لیا سعودی عربیہ کا۔ رہی بات باجوہ کی، تو باجوہ کے بارے میں میری ویڈیوز گواہ ہے، 7-8 مہینوں سے یہ کہتا چلا رہا ہوں کہ جنرل فیض اور باجوہ، انہوں نے بیڑا غرق کیا، یہ سارا عدم استحکام، اس میں بہت سا حصہ انہیں جاتا ہے۔ آپ کے پاس ایک دلیل ہے، یہ پٹواریوں کے پاس، کہ جی لے کر آئے تھے یہ فیض، اور چلانے کی کوشش کی اپنے طور پہ، لیکن عمران خان نہیں چلا۔ یہیں سے شروع کرتا ہوں، پھر واپس آئیے کہ یہ بگلے بجا رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے یہ کہہ دیا، بشرا بی بی نے یہ کہہ دیا، ہم ہاتھ توڑ دیں گے، ہم زبان کھینچ لیں گے۔ ان کا ذاتی خیال ہے کہ شاید جو عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں، اس کے دیوانے ہیں، اس کے متوالے ہیں، ان کے دلوں اور ذہنوں پر کوئی منفی اثر پڑے گا، وہ شاید کہیں گے سعودی عربیہ کے خلاف۔ اور بھائی سعودی عربیہ میں آپ جا کے تو دیکھیں، یلا یلا کر کے آپ کو پرے کرتے، دفعہ دفعہ کر کے کرتے، دیکھتے بھی نہیں۔ میں تو خواب میں بھی کسی عربی یا سعودی کو دیکھنے کی وہ خواہش نہ کروں، اتنا حقیر سمجھتے ہیں وہ پاکستانیوں کو۔ کیا آپ نے ایک تقدیر سے بٹھا رکھی ہے؟ چھوڑیے اسے، ان کی خوشی دیکھیے، انہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہیں کوئی قارون کا خزانہ مل گیا ہو، جتنی خوشی ہوتی ہے چہروں سے، یا ویسی خوشی ہو رہی ہے کہ بشرا بی بی کے منہ سے یہ نکل گیا۔ انہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی سزائے موت کا قیدی جسے صبح سزائے موت ہونی ہو، تختہ دار پہ لٹکایا جانا ہو، اس کی رہائی کا پروانہ آ جائے، ویسے خوش ہو رہے کہ ہم نے پاکستان کو، پاکستان کا آپ لوگوں نے چھوڑا کیا ہے؟ اپنی آنے والی 900 نسلیں جو ہیں ان کے لیے سب کچھ اکٹھا کر لی، جو آپ کے کام نہیں آ رہا۔ کھانے سے منع ڈاکٹر نے کر دیا ہے، پینے سے منع کر دیا ہے، پائے بند کر دیے ہیں، کھد بند کر دی ہے، اوجری کلیجی بند کر دی ہے، مغز بند کر دیے ہیں۔ جیتے جی خدا کے عذاب کا شکار ہو کر رہ گئے ہو، نہ کچھ کھانا نصیب، نہ پینا نصیب، نصیب میں صرف بے عزتی رہ گئی، جو روز بروز بڑھتی چلی جائے گی۔ حیا نہیں، سارے ہارے ہوئے ہو اور وہاں بیٹھے ہو اور تقریریں کر رہے ہو۔ اسی لیے میں نے حوالہ دیا تھا کہ بے حیائی کا کوئی سلسلہ پرانا ہے جو آپ کی نسل تک چلتا رہا ہے۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوں، یہ نواز شریف کے بچے دیکھو، 2 ہی بیٹے ہیں، اللہ ایسے بیٹے نہ ہی کسی کو دے تو بہتر ہے۔ ٹھپر کدو، زبان کھولتے تو ایسے لگتا ہے نیم فاتر العقل کوئی شخص کلام کرنے لگا ہے۔ پہچانو خدا کے عذابوں کو، جاؤ جا کر دیکھو خلق خدا کیا کہتی۔ بے عزتی کا وہ عالم ہے، آپ کہتے ہیں جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، معیشت ٹھیک ہو جائے گی 6 مہینے بعد۔ آپ ذرا الیکشن میں نکلو، ضمانت ضبط ہونا تو بہت چھوٹا معاملہ رہ گیا ہے۔ گندی انڈی اور ٹماٹر اور جوتے مار مار کے لوگ آپ کو جگہ نہیں دیں گے 2 فٹ پاؤں کھڑا کرنے کے لیے۔ یہ ہے آپ کا مقام اس پاکستان کے اندر۔ تو ناظرین اکرام، قائم رہیے، 24 کو نکلیے، کوئی مذاکرات نہیں، مذاکرات چل رہے ہیں، میں کہتا چلا رہا ہوں کہ مذاکرات مسلسل ہو رہے ہیں۔ مذاکرات یعنی گفتگو ہو رہی ہے، عمران خان کے ساتھ مسلسل رابطے ہیں، سفارتیں بھیجی جا رہی ہیں۔ وہ کھڑا ہے، ایک میں بتا چکا ہوں کہ وہ ککڑ فارمولا، نکالو انہیں مسجد میں گھسے ہوئے ناپاک جانوروں کو۔ اس نے کہا ہے، سنا ہے کہ جب انہیں نکالیں گے ایک دفعہ عرق گلاب سے سینٹ، قومی اسمبلی اور اس کی راہداریوں کو عرق گلاب سے وہ دھلوائے گا اور صاف کروائے گا، تاکہ ان کی بدبو اور ان کا تعفن ختم ہو۔ یہ بھی جو میں آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں پچھلے 3 ولاگز میں، کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ جب بھی وہاں کوئی جاتا ہے سب سے پہلے اطلاع مجھے ملتی ہے، اگر میں سویا ہوں تو نہیں ملتی، میں جاگ رہا ہوں تو میں اطلاع لے لیتا ہوں عمران خان کے حوالے سے۔ یہ نہیں مجھے پتا چلتا کہ بات کیا ہوئی ہے، یہ مجھے پتا چلتا ہے کوئی گیا ہے، کوئی ملا ہے، کتنی دیر ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقاتی جب باہر آیا تو اس کے چہرے کے تاثرات کیا تھے۔ یہ میرا سورس موجود ہے۔ عمران خان نے سادہ سی بات کی، ٹھیک ہے
ضمانتیں میری ہو گئی ہیں، زور زبردستی آپ نے جو ہے وہ رکا ہوا ہے، تو جتنے لوگ پکڑے ہوئے ہیں انہیں چھوڑ دیں اور اس کے بعد ہم آگے بات کر لیتے ہیں بیٹھ کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ حل نہیں، پہلے یہ طے کرو کہ یہ ایجنڈا ہوگا جس میں ہم گفتگو کریں گے۔ رہائی تو رائٹ ہے میرا، ان لوگوں کا رائٹ ہے جنہیں اندر بند رکھا ہوا ہے۔ تو اگر وہ لوگ سنسیئر ہوتے، ان کی بات نہ کرو بھائی، خدا کے لیے ناظرین کرام، سامعین کرام، انہیں مکھی کے برابر حیثیت نہ دے جب میں اقتدار کی بات کر رہا ہوں، اختیار کی بات کر رہا ہوں، حکومت کی بات کر رہا ہوں، تو یہ میرے تصور سے مائنس ہوتے ہیں۔ یہ نواز شریف، یہ شہباز شریف، یہ آصف بیماری، یہ مریم نواز، ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ تو گو کوڑے ہیں پکڑ کے، جیسے بچے ہم ادھر رکھ دیتے تھے، ادھر رکھ دو، ادھر رکھ دو، یا ریت کے گھروندے تھے، پہلے ہم بناتے تھے پھر ٹھڈا مار کے ہم گرا دیتے تھے۔ ان کی حیثیت یہ ہے۔ میں بات کرتا ہوں ان لوگوں کی جنہوں نے عمران خان کو قید کر رکھا ہے، وہ ہے ہماری فوج کا وہ حصہ جس کے ہاتھ میں اس وقت قیادت ہے، جو فوج کے ڈسپلن کو قائم رکھنے کے ذمہ دار ہیں، سرحدوں کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ ان کے لیے چھوڑ دینا کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ مثال دیے بغیر بات نہیں چلتی۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہو، سب سے پہلے جو لوگ پکڑے گئے ہوتے ہیں انہیں فی الفور رہا کیا جائے۔ پوری تاریخ گواہ ہے ہمارے ملک کے مذاکرات کی، میں تفصیل میں چلا گیا تو کسی اور طرف نکل جاؤں گا، وہ کبھی پھر سے۔ پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے جسے مطالبہ سمجھے نہیں جاتا، پتہ ہوتا ہے اگلوں کو بھی یہ کرنا جی، جیل سے نکالنا ہے، رہا کرنا ہے۔ اور تو جب آپ نے اعجاز چودھری کو، عمر سرفراز چیمہ کو، ڈاکٹر یاسمین راشد کو، محمود الرشید کو، عمران خان کو، باقی لوگ جن کا نام مجھے نہیں بھی آتے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جنہیں پکڑ رکھا ہے، غائب کر رکھا، حسان نیازی، بھائی ان سب کو چھوڑتے اگر آپ کی نیت ہوتی اس معاملے کو سدھارنے کی، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک نیت ٹھیک نہیں، تو کیا اس پہ ذرا غور کیجئے۔ وہ لوگ جن کے ذمے پاکستان توڑنے کا الزام جاتا ہے، یحییٰ خان اور اس کے حواری، کیا اس سے بھی کوئی آگے کا اور بڑا مقام آپ لینا چاہتے ہیں جو بالکل سامنے ہے، جو نیوی شدہ دیوار نظر آ رہا ہے، جو 2+2 برابر 4 کی طرح ہونی شدنی ہے؟ میرا خیال ہے کہ انف از انف، کافی ہو چکا، ابھی بھی کچھ گھنٹے باقی۔ یہ میری خواہش ہے، کہاں وہاں تک یہ آواز پہنچے۔ لیکن ناظرین کرام، آپ سے میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ ہار تو یہ چکے ہیں جو پاکستان کا حال بنایا ہے، پورے پاکستان کو انہوں نے اڈیالہ جیل بنا کر رکھ دیا ہے۔ جس طرح جیل کی ایک بڑی چار دیواری ہوتی ہے، اس کے اندر پھر جو ہے وہ مختلف احاطے ہوتے ہیں، مختلف بیرکس ہوتی ہیں، ایک بیرک سے دوسری بیرک میں کوئی جا نہیں سکتا۔ اسی طرح ایک تحصیل سے دوسری تحصیل میں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، ایک محلے سے دوسرے محلے میں نہیں جا سکے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اس قدر یہ ڈرے ہوئے ہیں، یہ ہار چکے ہیں قیدی نمبر 804 سے، جسے 8/10 کے سیل میں بند کر رکھا ہے، وہ فاتح بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے اوسان خطا ہے، 2 ٹکے کے لیے وہ مار رہ گئے۔ اپنی نظر میں تو شاید نہیں، لیکن خلق خدا کی نظر میں، پوری دنیا کی نظر، پوری دنیا کی نظریں یہاں، اور پوری دنیا میں احتجاج ہوگا۔ اب دیکھیے گا کس طرح یورپ، امریکہ، افریقہ میں لوگ نکلتے ہیں، عرب میں لوگ نکلتے ہیں، اور یہاں بھی لوگ نکلیں گے، حالانکہ ہر انٹرچینج بند کر دیا گیا ہے۔ نہ کوئی سکھے کی سے اوپر چڑھ سکتا ہے، نہ سکھے کی کو نیچے اتر سکتا ہے، نہ کوئی چکری پہ جا سکتا ہے، نہ چکری سے اوپر آ سکتا ہے، نہ کوئی کالا شاکاکو اتر سکتا ہے، نہ کالا شاکاکو سے بھی اوپر آ سکتا ہے۔ پورے کا پورا نظام بند کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ موٹر وے، سڑکیں، گلیاں، محلے، 4 لوگ سے زیادہ آپ کہیں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مطلب 4 لوگ ٹیبل کے آس پاس بیٹھ کے 4 لوگ کھانا کھا رہے ہیں، انہیں بھی یہ پکڑ سکتے ہیں، آپ 4 اکٹھے کیوں، کلے کلے کھانا کیوں نہیں کھانے بھائی؟ تو یہ ہے ایک صورتحال، اور صورتحال جو ہے ناظرین کرام، میرے نزدیک یہ نہیں ہے کہ میں کوئی رجائیت پسند ہوں، رجائیت پسند ہوں، لیکن اس کے ساتھ حقیقت سے جڑی رجائیت، شکست ان کا مقدر بن چکی ہے۔ عمران خان کو یہ روک نہیں سکتے، ان سب کو بھاگنا پڑے گا۔ انہیں ڈر یہ ہے کہ عمران خان ان سے وعدہ بھی کر لے تو اس کے وعدے پہ انہیں یقین نہیں آ رہا کہ میں حساب نہیں لوں گا۔ بھئی حساب نہیں لوں گا، کب تک انہیں اندر رکھو گے؟ مار دو گے اسے؟ مارو گے، کوئی بچے گا نہیں، یہ میں بتا دوں۔ میں لکھ کر دے دیتا ہوں جو اس وقت پوزیشن ہے، میں جو سمیل کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں بچے گا، آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جائے گا، پتہ نہیں کون کون بے گناہی کے بھیڑ چڑھ جائے گا اگر عمران خان کو یہ جان سے مار کر اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ تو اگر یہ نہیں کر دی تو پھر اسے روک کیسے سکتے ہو؟ آپ کیسے روک سکتے ہو اسے؟ وہ تو آنے والی نیچے تیار ہوتے 3 نسلوں کا لیڈر اور محبوب ہے،
اس کے آس پاس تقدیس کا حالہ بن دیا ہے اللہ کی ذات نے. وہ صرف لیڈر نہیں رہا، اب بابا وہ روحانی پیشوا بن گیا ہے، لوگوں نے تسلیم کر لیا. وہ ہے یا نہیں چھوڑیں. چرچل نے کہیں لکھا ہے کہ میں شیر ویر کوئی نہیں تھا، لوگوں نے مجھے سمجھ لیا اور میں نے شیر کی ایکٹنگ شروع کر دی، میں شیر بن گیا. تو لوگوں نے اسے سمجھ لیا ہے، کوئی اوتار سمجھ لیا ہے اسے. اب سیاست اور اس کے ساتھ جذباتی وابستگی، روحانی وابستگی، پریب کے بچوں سے لے کر کانپتی گردن اور کانپتے ہاتھوں والے بوڑھوں تک 95%. اور کہاں بچو گے، کہاں جاؤ گے اگر نکل آئے سارے؟ اور 25-26 کروڑ نہیں، اور پورے پاکستان میں اگر اور 10.5 کروڑ نوجوانوں میں سے 5 کروڑ بھی نکل آئے تو کدھر جاؤ گے؟ نکل آئیں گے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں وہ کری اور کبھی منظر پیدا ہو جائے کہ وردیوں والے بیچارے بھاگ رہے ہو اور سر چھپانے اور جان کی امان پانے کی پورے زمین پہ اسے جگہ انہیں نہ مل رہی ہو، اور عوام ہو بکھری ہوئی اور چیتھڑے اتار رہی ہو ان کے؟ خدا کے لیے باز آ جائے. یہ ہونی شدنی ہے جو نظر، ان حالات کا نتیجہ یہی ہے. کچھ نہیں بچے. اور ٹھیک ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان نہیں رہے گا 2028 کے عالمی نقشے میں. ان کا خواب پورا ہو جائے گا. یہ نے کہا تھا یہ تو 10 دن نہیں چل سکتا، لیکن 76 برس پھر بھی چل گیا جام بلبی کی حالت میں بھی یہ پاکستان. ناظرین کرام، آپ ضرور سوچتے ہوں گے کہ بڑی شستہ اور بڑے شائستہ لہجے میں گفتگو کر سکتا ہوں، بڑے دھیمے سروں میں بات کر سکتا ہوں. یہ کیا ہو کیا جاتا ہے؟ یہ تر ہی کیوں آ جاتی ہے؟ نہ مجھے اپنی گردن یاد رہتی ہے، نہ اپنی آزادی یاد رہتی. اتنی گہری وابستگی ہے مجھے اپنے گھر کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ. ہوتا ہے پاگل پن، مجھے نہیں پتا یہ کب سے ہے، کچھ پیدائشی ہے. ملک کے ساتھ مجھے محبت، مجھے سب سہولتیں میسر تھی جب اس ملک کو چھوڑ کر میں چلا گیا تھا، لیکن نیند نہیں آتی تھی. پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا تھا میرا وجود بے معنی ہے. اسے مفہوم تب ملے گا جب اسے مٹی کی خوشبو میں لے جاؤں گا. تو اب اس مٹی کو میں تحلیل ہوتے دیکھ رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میرے اندر ایک تلخی امڑ کر میری زبان پر آ جاتی. نکلیے 24 تاریخ کو پاکستان بچانے کے لیے، عمران خان کو رہا کروانے کے لیے، کہ عمران خان اللہ کی رحمت ہے. وہ پتہ نہیں کیوں آپ کے کس اجتماعی اعمال کا اجر ہے، وہ حفاظت کیجیے اسے، نکالیے اسے باہر. یہ سارا ڈھونگ ہے، یہ مذاکرات جو عمران سے مانگتے ہیں، نہ عمران دے گا اور نہ یہ مذاکرات مجھے کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.